बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खत्मिल मुरसलीन। कुरान हकीम समझने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसमें हर रोज़ एक पारे के तमाम मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं और उस पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जाता है। इस सिलसिले में आज हम 10वें पारे पे आ गए हैं। 10वां जो पारा है इसमें 17 रुकू हैं, 128 आयात हैं और इसमें जो 8वीं सूरा है वो इसमें जारी है। उसकी सूरा अल अनफाल की आयत 41 से 75 41 से 75 तक हैं और इसके बाद फिर 9वीं सूरा तौबा जो है वो शुरू हो जाएगी और उसकी 1 से 93 आयात जो हैं वो इस पारे में शामिल हैं। दोनों जो सूरतें हैं इनका बुनियादी मौजू जिहाद है, मुनाफिकीन की जो तर्ज़ अमल था उसके हवाले था, मुशरिकीन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे वो थे। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो जिहाद और क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह का मौजू है दोनों सूरों में, और ये दोनों जो हैं वो मदीना में नाज़िल हुई। और फिर इसमें है कि जो कुफ़ार के साथ जो मुआहदे थे उन्होंने जो मुआहदे तोड़ दिए, इसके बाद जो है वो उन पे इत्माम हुज्जत पूरी हो गई, यानी अब मामला जो है वो साफ़ हो गया। और इसके बाद मुनाफिकीन का भी ज़िक्र है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि अब आप जो है इन मुनाफिकों के जनाजे भी नहीं पढ़ाएंगे, इनकी कब्रों पे भी जो है वो खड़े नहीं होंगे। तो सूरा अल अनफाल की आयत 41वीं 41 से इस 10वें पारे का आगाज़ होता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो माल गनीमत जो जंग में मिलता है उसके जो 4 हिस्से हैं वो तो मुजाहिदीन के लिए हैं, लेकिन 5वां हिस्सा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों के लिए है, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों मस्कीनों और दूसरों के लिए, यानी वो वेलफेयर के लिए एक हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद फिर फ़रिश्तों के ज़रिए जो कुफ़ार पे अज़ाब नाज़िल किया गया और फ़रिश्तों ने जिस तरह अहले ईमान की मदद की उसका ज़िक्र है। फिर कौम फ़िरौन का जो है वो ज़िक्र है, उसके अंजाम के हवाले से बताया गया। और फिर मुनाफिकीन के हवाले से कहा गया कि ये कौन लोग हैं और दिलों में ये कुछ बात रखते हैं, ज़ाहिर इनकी कुछ होती है। और अल्लाह ताला जो नेमतें मोमिनीन पे करता है, या अल्लाह ताला जिस कौम पे कोई नवाज़शात करता है उन पे रहमतें, उन पे जो उनको चीज़ें अनायत करता है, तो अल्लाह ताला उस नेमत को ख़ुद नहीं बदलता जब तक कि वो कौम ख़ुद अपने तर्ज़ अमल को ना बदल ले। ये तो जब कोई कौम अपने तर्ज़ अमल में, अपने किरदार में तब्दीली लाएगी तो खुदा की नेमत जो है वो भी ज़ाहिर उनसे छीन ली जाएगी। और इसी तरह जो है वो आगे कहा गया है कि खुदा की राह में तमाम अपनी सलाहियतें और अपने वसाइल जो हैं वो उनको लेके आओ। और इसके बाद कहा गया कि जो धोखा देने वाले हैं मोमिनीन को, जो मुनाफिक हैं, तो उनको ख़बरदार किया गया है कि उन सब के मुकाबले में अल्लाह ताला जो है वो मोमिनीन के लिए काफ़ी है। और फिर यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और वो मोमिनीन जिन्होंने तायद की है। तो ये बड़ी अहम बात यहाँ की गई। और इस सूरा अनफाल की 2 जो है आयात 63 और 64 का तर्जमा मैं आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इन अहले ईमान के दिलों में वो मोहब्बत, वो उल्फत पैदा कर दी कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि आप ज़मीन व आसमान की सारी दौलत भी जमा कर लेते और ख़र्च कर देते, तब भी वो मोहब्बत और उल्फत पैदा ना होती। और अल्लाह ताला ने जो उनके दरमियान उल्फत पैदा कर दी है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया 64 आयत में कि अल्लाह और मोमिनीन आपके लिए काफ़ी हैं। तो ये जो मौजू है ये 2-3 और मकामात पे भी आया है कि मोमिन आपस में रहम दिल हैं, आपस में जो भाई भाई हैं। और फिर जब नबी वसल्लम की बेइज्जत हुई वहाँ पे भी ये कहा गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से दिलों में मोहब्बत, मवद्दत और एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात होना ये अल्लाह की रहमत है। और आपस में लड़ाई झगड़े, नफ़रत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कदूरत रखना ये ये समझें कि मुखालिफ सिमत में जाएगी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मोमिनीन जो हैं, हम मुसलमान जो हैं, आपस में मोहब्बत, उल्फत और मवद्दत को लेके चलें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमत है। और इसके बाद फिर 75 जो आयत है इसमें अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों का ज़िक्र है, जो अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ते हैं, फिर माल और जान से अल्लाह की राह में जो है वो जिहाद करते हैं। तो इस तरह से ये सूरा अल अनफाल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। और इसके बाद सूरत तौबा शुरू होती है
یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ واحد قرآن حکیم کی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ چونکہ دونوں سورہ جو ہے ان کا ایک ہی موضوع ہے، اس لحاظ سے یہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ میں جو مشرکین ہیں اور منافقین ہیں ان سب کے لیے اب واضح اعلان کر دیا گیا ہے، اور شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ مشرکین عرب نے جو معاہدے ان کے ساتھ تھے اب انہوں نے معاہدے توڑ دیے، تو اب آپ کی طرف سے واضح اعلان ہے، برات کا اعلان ہے، اور انہیں کہا جائے کہ جب حرمت کے مہینے جب گزر جائیں گے تو پھر ان سے جہاد کیا جائے، اور جو مشرکین میں سے اگر کوئی مسلمانوں کی پناہ میں آ جائے تو کہا گیا ہے کہ اس کو قرآن سکھاؤ اور پھر اس کو گزر جانے دو تاکہ وہ اپنے علاقے میں چلا جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر وہ توبہ کر لیں، جو مشرکین ہیں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ دین اسلام کے جو بڑے شعار ہیں، جو ہمارے پلرز ہیں، ستون ہیں دین کے، ان کا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ پھر جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور لیکن جو عہد توڑتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ اور اس کے بعد آیت 16 جو ہے وہ آئی ہے، یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا سورہ آل عمران میں بھی آئی تھی کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا جب تک آپ لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی، اور کون لوگ اللہ کی راہ میں ثابت قدم ہیں۔ تو یہاں پہ غور کا مقام یہ ہے کہ یہ خطاب صحابہ اکرام کو، اس دور کے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم لوگ جو ہیں ہمیں بھی کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں بھی خطاب ہے کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے کس حد تک جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں یا انتظام کریں، اور جن لوگوں نے پھر گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، ان کا یہاں پہ ذکر ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو خدا کو نہیں مانتے اور جو فساد پھیلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے جو غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی۔ اور اس میں جناب سورہ جو توبہ ہے اس کی آیت 23 کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں اہم پیغام ہے، کہا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا تو ایسے لوگ خود ظالم ہوں گے۔ تو دین جو ہے وہ ایک نظریاتی بنیاد مہیا کرتا ہے دوستی تعلقات کی۔ ظاہر ہے جو خدا اور رسول کے دشمن ہوں، خواہ وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہوں، ان سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی، اور یہ وہ کافر ہیں جو آپ کے ساتھ ایٹ وار ہیں، جو لڑائی کر رہے ہیں، اور جو باقی اہل کفار ہیں جو جنگ پہ نہیں ہوتے ان کا معاملہ ظاہر یقیناً مختلف ہوگا، وہ آگے ظاہر اس حوالے سے ضرور بات ہوگی۔ اور پھر جو 28ویں آیت ہے کہ اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور تمہیں اندیشہ ہو فقر کا تو انقریب اللہ تم میں غنی کر دے گا اور اپنے فضل سے، اور اگر چاہے تو وہ حکمت والا ہے۔ تو جو مشرکین ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے ظاہر دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اور پھر اسی سورہ توبہ کی آیت 33 بہت ہی اہم آیت ہے، سوچنے والی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، پھر وہ اس دین کو غالب کر دے گا اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ تو عالم کفر جو ہے وہ اس کو جتنا مرضی برا لگے، وہ جتنا مرضی اس راہ میں مزاحم ہو، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 40ویں جو آیت ہے اس سورہ توبہ کی، اس میں ہجرت کے واقعہ کا ذکر ہے، اس غار ثور کا، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ قرآن میں ان کا نام تو نہیں آیا، لیکن چونکہ واقعہ ایسا ہے کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ غار میں دوسرے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ آپ نے ہجرت کا اور غار ثور کا سنا ہوگا، قرآن نے اس طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے۔ اور پھر 41ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو، اور اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ تم ہلکے ہو، بوجھل ہو،
جیسے بھی نکل سکتے ہو خدا کی راہ میں نکلو۔ اور اس کے بعد کچھ آیات ہیں، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہاد میں جانے سے کتراتے تھے، جو رخصت لینے کی کوشش کرتے تھے، جو بہانے تراشتے تھے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو واقعی جن کی بنیاد درست ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، معذور ہو سکتے ہیں، عمر رسیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ پوری تفصیل بیان کی۔ اور اس کے بعد مومنین کو کہا گیا ہے کہ کفار کے پاس جو مال و دولت ہے فراوانی ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایک طرح ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ وہ نظام خداوندی کی طرف نہیں آئیں گے، اور ان کی یہ مال و دولت جو ہے ان کے لیے خود اس کا باعث بنے گی مشکلات کا۔ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم کرتے تھے مال غنیمت میں، اس میں جو اعتراضات کرنے والے، ظاہر منافقین اعتراضات کرتے تھے، جو صحابہ تھے وہ تو اعتراض نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نبی کو دکھ دیتے ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیتے تھے، ناراض کرتے تھے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور بلکہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سب کو جو ہے اس طرح سے نہیں نوازے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو انتہائی سخت عذاب دیا جائے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے منافقین کے جو جرائم ہیں ان کی قرآن نے ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اب ان کی معافی کی درخواست بھی قبول نہیں ہوگی، ان کے اتنے زیادہ جرائم ہیں جن کی یہ تفصیل میں نے کہی ہے۔ تو اس کے بعد کہا ہے کہ اے نبی، ایسے لوگوں کے لیے آپ معافی کی بھی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی آپ معافی کی درخواست کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کی وجہ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اس جرم کی وجہ سے وہ نجات کی راستے پہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ منافقین کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے، اور پھر ان کے سارا طرز عمل جیسے کہ میں نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح جو حکم ہے وہ آپ نے سنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی 34ویں آیت بڑی اہم ہے سورہ توبہ کی، وہ پیغام غور کرنے والا ہے، اہل ایمان سے پیغام ہے کہ اے ایمان والو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش مشائخ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باطل طریقے سے جو ہے وہ مال کھا جاتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں آنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ حالانکہ علماء اور مشائخ سے تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ دین کی طرف لے کے آئیں گے، لیکن قرآن اہل ایمان کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اور پھر وہ لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں، آپ ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ دین کو جو ہے وہ ایک پروفیشن بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی اس زمرے میں میرے خیال آئیں گے کہ جو سونا چاندی اور باقی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان سب کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب کی بشارت ہے۔ اس کے بعد 35ویں آیت، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے، بنیادی طور پہ جو مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ سونے چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اکٹھا کیا اور اب اس کا تم مزہ چکھو۔ تو خدا کی راہ میں جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ وعید ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا شروع سے ہی قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور پھر یہ 60ویں آیت سورہ توبہ کی، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو صدقات ہیں وہ کون کون اس کے حقدار ہیں، تو وہ مفلس ہیں، محتاج ہیں، جو صدقات اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں، اور ایسے لوگ جو کفار کی قید میں ہوں ان کے لیے، یا جن کی جو ہے وہ تھوڑی تالیف قلب، یعنی ایسے لوگ جن کو مالی امداد کی ضرورت ہے اور وہ ایمان لا سکتے ہیں، اور جو غلام ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، ان کا تاوان ادا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی صدقات یا چیریٹی ہم لوگ کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور وہ سب راہ خدا کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر 93 جو آیت ہے اس کی سورہ توبہ کی، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد نہیں کرتے اور گھر بیٹھنا رہنا پسند کرتے ہیں،
تو ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے. یعنی جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگ تھے جو جہاد پہ شریک ہونے کی بجائے بہانے تراشتے تھے، تو ان کا یہ ذکر آیت 93 میں کہا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ 10واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کا جو خلاصہ چند الفاظ میں یہ ہے کہ اس میں جہاد کی تعلیمات ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا کہا گیا ہے، منافقین کے طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے، مشرکین کے طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کہا ہے جی کہ اب ان پہ جو پیغام واضح ہو چکا ہے، اب جو ہے ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی. پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال اپنا خرچ کرو، اور مومن جو ہیں ان کے دل ایک دوسرے کی محبت میں گرفتہ ہیں، الفت ہے، محبت ہے، اور یہ الفت اور محبت ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہ پیدا کرے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور اللہ تعالی اس کوشش میں ہمیں کامیاب کرے. تو 10واں پارہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اب آپ سے ملاقات ہوگی 11ویں پارے میں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.